أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتذكير الناس بميلاده وبسنته وبسيرته في شهر ميلاده، في يوم ميلاده، في شهر ربيع، في يوم الاثنين، قد يكون هذا من البدع، لكن لابد أن يكون هذا من البدع المستحسنة ومن البدع المحبوبة. پچھلی ویڈیو میں مسجد الحرام کے گرینڈ مفتی شیخ محمد بن حسن العلوی میلاد منانے کو اچھی بدعت قرار دے رہے تھے اور اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ اچھی بدعت رائج کرنے کی شرعی اجازت ہے. مزید سنیے. الذي رواه البخاري معلقا في صحيحه في كتاب الرضاع أنه ذكر قصة طويلة وخلاصتها أن أبا لهب لما جاءه الخبر بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبشرته ثويبة جاريته كعادة العرب إذا جاءتهم بشارة فإنهم يكرمون هذا المبشر أو بالإحسان والجزاء. مسجد الحرام کے گرینڈ مفتی شیخ محمد بن حسن العلوی اس پچھلی ویڈیو میں میلاد منانے کی تصدیق کرتے ہوئے صحیح بخاری کا حوالہ دے رہے تھے کہ ابو لہب کو دوزخ میں پیدائش کے دن میلاد منانے کی خوشی میں غلام آزاد کرنے کی وجہ سے عذاب میں کمی دی جاتی ہے. مزید ملاحظہ فرمائیے. مسجد الحرام کے گرینڈ مفتی شیخ محمد بن حسن العلوی نے میلاد منانے کی تصدیق میں اور برکات پر عربی کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے حول الاحتفال بذکر المولد النبوی شریف. شاید یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ ان مسجد الحرام مکہ کے مفتی کے بارے میں سنا نہیں، تو گھبرائیے نہیں، اس فیس بک پیج پر ان کے داماد کی پوسٹ بھی جلد اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ، جس میں وہ خود متعارف کروائیں گے اور مزید ان کے بارے میں بتائیں گے. جیسا کہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ فیس بک پیج کا مقصد ہی عینی ثبوت پیش کرنا. مزید دیکھیے. وإذا تسمت في بذكرى حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يرى الناس ماذا الابتهاج بميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. The point I want to make though is that the Mawlid is not a bid'ah in the strong sense of the word. Bid'ah hasana and the Jamhur fuqaha. And this definition of a good bid'ah and a bad bid'ah is found in all four schools of thought. The Hanafis, the Malikis, the Shafis and the Hanbalis. Hum fuqaha. So Imam as-Sakhawi radiyallahu ta'ala, he said that as for the Mawlid, this is one of the best things that happens in our day. Imam an-Nawawi radiyallahu ta'ala anhu said that as for bid'ah hasana, one of the best bid'ah hasana we ever saw in our life was the establishment of the Mawlid of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is Imam an-Nawawi radiyallahu anhu. Whether you differ or you don't differ, who will abuse Imam an-Nawawi? Subhanallah. Imam as-Suyuti mentions two dalil for observing the Mawlid of the Prophet. The point I want to make here is we should not say it's bid'ah madhmuma, because bid'ah madhmuma means laysa laha asal. It has no ta'sil al-shar'i. It has no fundamental basis. Prophet, as related to us by Anas, with sound isnad, he made the aqiqah for himself. As-Suyuti, he said, وَهَذَا الدَّلِيلِ. This is an evidence. This means it's not bid'ah. This is an evidence that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was showing us the importance of his day of birth. صلی علیہ وآلہ وسلم. یہ بتا رہے تھے انگریزی میں کہ میلاد کو ہرگز بری، حرام، بدعت نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ بدعت کا دو طرح کا ہونا، اچھی بدعت اور بری بدعت، اس کو ہر مکتبہ فقہ شروع سے مانتی ہے، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی. یہ بتا رہے تھے کہ امام السخاوی نے تصدیق کی کہ میلاد کو رائج کرنا ہمارے زمانے کا سب سے اچھا کام تھا. امام النووی نے میلاد کو اپنے وقت کی سب سے اچھی بدعت قرار دیا. امام السیوطی نے بھی میلاد جائز قرار دیا. Bid'ah is an innovation. The scholars of the Salaf divided it into good innovations and bad innovations. Mawlid, you guessed it. The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said what means whoever innovates a good innovation in Islam will receive the rewards for it and similar rewards to those who follow it until the day of judgment. That's in Sahih Muslim and Allah Ta'ala knows best. These are just a few of the scholars who spoke about the Mawlid. The most famous interpreter of Sahih al-Bukhari, Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, with all his knowledge, he deemed it permissible.
Al-Hafidh al-Suyuti, one of the elite scholars of Islam, not only did he deem it permissible, but he authored an entire book praising the Mawlid. یہ بھی انگریزی میں بتا رہے تھے کہ سلف عرب علماء نے ہمیشہ بدعت کی دو بڑی تقسیم کی ہے، اچھی بدعت اور بری بدعت، اور میلاد کو ہمیشہ اچھی بدعت کہا گیا۔ انہوں نے اچھی بدعت رائج کرنے کا صحیح مسلم سے حوالہ بھی دیا کہ جو اچھی بدعت یعنی اچھا نیا کام دین میں رائج کرے گا تو اس کا ثواب اس کے رائج کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے دونوں کو ملے گا۔ یہ بھی عینی ثبوت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ صحیح بخاری کی مشہور شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر اسقلانی نے میلاد کو جائز کہا، اور امام سیوطی کی کتاب بھی دکھا رہے ہیں میلاد کے جائز ہونے پر۔ وأرجو أن تقبلنا يا حبيب الله ونحن معك يا حبيب الله يا علماء أهل السنة الكرام. الله أكبر، لبيك يا رسول الله. يا أهلنا في كراتشي استعدوا ل30 من آب نجتمع معا تحت راية المولد النبوي الشريف. کہنے والے کہتے ہیں کہ اتنے اہتمام سے میلاد شریف صرف انڈیا یا پاکستان میں ہوتا ہے، عرب شریف میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے، اور کچھ لوگ تو سرے سے ہی میلاد شریف کے قائل نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے حضرت ہمیں بتائیں کہ کیا تعلیمات اسلام کی۔ الشام نعم، والأردن تمام، وفلسطين تمام، ولبنان تمام، ومصر تمام، والجزائر وليبيا تمام، وتونس تمام، والمغرب تمام، والعراق تمام. هؤلاء كلهم يحتفلون بالمولد. محترم امت، دیے گئے ثبوتوں سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، حضرت عمر جیسے صحابہ جن کے بارے میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ان جیسی شخصیت کس طرح ایک نیک اور جائز عمل کے ساتھ بدعت کا لفظ استعمال کر سکتی ہے؟ اگر بدعت کا صرف مطلب حرام ہوتا، جیسا کہ انہوں نے تراویح کو جماعت کے ساتھ کو اچھی بدعت کہا صحیح بخاری میں۔ لہٰذا اول مسئلہ یہ نہیں کہ تراویح پہلے پڑھی جاتی تھی یا نہیں، اصل بات ہے کہ جائز کام کے ساتھ بدعت کا لفظ استعمال کرنا۔ کیا حضرت عمر کو اس حدیث کا علم نہیں تھا کہ جس میں بدعتوں کو گمراہی کہا ہے؟ اصل میں ان کو دونوں طرح کی حدیثوں کا علم تھا کہ ایک طرف بدعت کو حرام کہنے والی حدیث ہے اور دوسری طرف بدعت کو اچھا کہنے والی بھی حدیث ہے، اور یہ بھی غلط فہمی دور ہو جائے کہ تراویح پہلے علیحدہ علیحدہ پڑھی جاتی تھیں، جماعت کے ساتھ رائج کرنا بدعتی عمل تھا۔ لیکن اچھی بدعت بقول ان کے خود، یاد رہے ہمیں کئی اچھی بدعات ملتی ہیں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سے، جیسے بہت مشہور اچھی بدعت جمعے کے روز 2 دفعہ اذان دینا۔ یہ شرعی اصول صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت تک اچھی بدعت رائج کرنے کی اجازت ہے۔ جہاں حدیث میں ذکر ہے بدعت گمراہی ہے، وہ خاص بری بدعتوں کے لیے ہے، ورنہ جمعہ کی 2 اذانیں بھی بند کر دینی چاہیے، کیونکہ بدعت کا شرعی مطلب ہے جو کام نبی کے دور میں نہ ہوا ہو، نہ کہ جو کام صحابہ کے دور میں نہ ہوا ہو۔ لہٰذا یہ اعتراض بھی غلط ہے کہ صحابہ نے میلاد منایا یا نہیں، جو بدعت کے مفہوم کے بالکل مخالف اعتراض ہے۔ یہ اعتراض بھی کر کے امت میں نفرت نہیں پھیلانی چاہیے کہ بدعت سے اور غلط کام نکلتے ہیں تو پھر جمعہ کی ایک اذان کر دی جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ غیر شرعی کام تو ہوتے ہی غلط ہیں، اور یہ غیر شرعی کام حتیٰ کہ غیر بدعتی کاموں سے بھی نکل سکتے ہیں۔ مثلاً نکاح یا عید کے دنوں میں خوشی کے نام پر غیر شرعی کام۔ لہٰذا غیر شرعی کام کسی بھی اچھے جائز کام کے ساتھ ہوں گے وہ غلط ہی ہوں گے، چاہے عید ہو یا نکاح ہو یا میلاد وغیرہ۔ برے کام کو برا کہا جائے گا، نہ کہ اچھے کام کو برا۔ رہی بات میلاد کو عید کہنا، صحیح حدیث میں جمعہ کو بھی عید کہا ہے، لہٰذا عید صرف 2 نہیں۔ اور دوسرا، میلاد کے دن کو میلاد کی خوشی کی وجہ سے عید کہا جاتا ہے، جس میں ذرا برابر کوئی حرج نہیں۔ میلاد جائز ہے اور امت کا اس پر اتحاد ہے، لہٰذا امت میں اس کو حرام کہہ کر نفرت اور تفرقہ نہ پھیلایا جائے۔ محترم امت، اب جبکہ عینی ثبوت پیش کر دیے گئے کہ اجماع امت ہمیشہ میلاد کو جائز ماننے پر متحد رہی ہے، جس کو مکہ، فلسطین، چاروں فقہ کے امام حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی سب نے بدعت کی 2 طرح کی تقسیم کی ہے،
اور خود صحابہ کرام کے بھی عمل سے بدعت حسنہ اچھی بدعت رائج کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ لہٰذا ہمیں آپس میں نفرت پھیلانے کی بجائے اتحاد امت کی خاطر وحدت امت پلیٹ فارم پر متحد ہو جانا چاہیے، اور یہ فلسطین کے ساتھ سچی یکجہتی کا تقاضا بھی، کیونکہ فلسطین بھی وسیلہ یا رسول اللہ اور میلاد کو مانتے ہیں۔ یاد رہے، ہم سب نے حساب دینا ہے کہ فلسطین کے ساتھ سچی یکجہتی اور اتحاد امت کی خاطر کس کو فالو کیا۔ شکریہ۔